अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, 2021 का एक सफ़र जहां पाकिस्तान ने बहुत सारी माशी मुश्किलात का सामना किया। इस पेंडेमिक ने हमारे लिए इकोनॉमिक क्राइसिस और हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बुरा असर डाला। लेकिन 2022 नया साल है, नया सूरज तुलू हुआ है। तमाम देखने वालों को पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से, मेरी जानिब से, मेरी पूरी प्रोडक्शन की टीम की जानिब से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और आज ही के दिन वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फ़वाद हुसैन चौधरी साहब ने कहा है कि साल 2022 के आगाज़ पर मैं ये बात समझता हूँ कि तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासत और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। पार्लिमान में फ़साद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों के वक़ार को कम करता है। पार्लिमान में फ़साद का एक हमारा तवील तरीन हमने देखा, एक हमारा पॉलिटिकल कल्चर का शायद बदकिस्मती से ये हिस्सा बन गया है। गैर पार्लिमानी गुफ्तगू से इज्तनाब करने की हमेशा बात की जाती है। यहाँ पार्लिमान की सुप्रीमेसी की तो सब बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भी सब बात करते हैं, लेकिन आइन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए जो उसके अक़दार हैं, जो अखलाकी अक़दार हैं, जो पार्लिमानी अंदाज़ है, उसे नहीं अपनाया जाता। ये हमारी एक बहुत बड़ी क़िस्मती है और पूरे साल हमने यही देखा कि गैर पार्लिमानी गुफ्तगू और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, जिन्हें अवाम ने भारी मैंडेट के साथ पार्लिमान में भेजा कि वो उनके लिए लेजिस्लेशन करें, कानून साजी करें, उनके दुखों का मदावा और उनकी मुश्किलात को दूर करने की वजह, मौजिब और सबब बने, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और पार्लिमान एक मछली मंडी बना रहा। कानून साजी जहाँ पे करने की ज़रूरत थी और तवीलुल मुद्दती जो हिकमत अमली थी वो अडॉप्ट करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद यह है कि साल 2022 न सिर्फ पाकिस्तान की कामयाबियों का साल होगा, बल्कि पूरी दुनिया से इस वक्त माहिरीन के मुताबिक पेंडेमिक जो कि कोविड है, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसका भी खात्मा होगा और पूरी दुनिया की इससे जान छूटेगी। बहुत सारी तलखियाँ लेकर ये साल गुजरा और अब नया साल है और इस नए साल से हम बहुत सारी उम्मीदें और आस लगाए बैठे हैं। फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार भी ये बात समझते हैं कि हर साल और हर दौर एक जिद्दत के साथ और एक नई उमंगों के साथ आगे आता है और हमारी उम्मीद है और उम्मीद पे ही दुनिया भी कायम है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात यह है कि इस वक्त भी पाकिस्तान उस क्राइसिस से निकला जिस क्राइसिस में आज अमेरिका और यूरोप हैं और लाखों की तादाद में अमवात हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस पेंडेमिक की वजह से भी इतनी अमवात नहीं हुई। हिकमत अमली कहें, स्मार्ट लॉकडाउन कहें, हमारा अपना डीएनए कहें, या इस रीजन में हमारी खुसूसी डाइट कहें, बहुत सारे अवामिल कार फरमा है, लेकिन अल्लाह का खुसूसी करम रहा कि पाकिस्तान इस पेंडेमिक में भी कोई बहुत ज़्यादा अमवात की शरह नहीं सामने आई। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें आज बड़ा एक अहम इवेंट हुआ है और बैनुल-अक़वामी मजहबी स्कॉलर्स के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक मुकालमा किया है। इस्लाम, मुआशरा और इखलाकी बेदारी, ये उन्वान था और इखलाकी बेदारी के हवाले से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिरुज़्ज़मान की जो तालीमात हैं उस पर बात हुई है कि पहले इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आया, लेकिन अब इस्लाम पर गलबा है। क्यों है, वजूहात क्या हैं, इसका पस मंज़र क्या है? क्या हमने अपने तशख़्ख़ुस को ख़ुद समझा नहीं? हमने अपना मुस्बत तशख़्ख़ुस ख़ुद उजागर नहीं किया? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी, इरशादात थे और फरमुदात थे, या जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल था, क्या वो हमने अपनाया? क्योंकि जब हम दावा करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, तो पैरोकार होने का सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि उनकी आदात, उनका अस्वा हुस्ना और उनका जो तर्ज़ अमल था उसे अपनाएं। क्या हमने वो अपनाया? ये हमारे लिए आज एक खुद एहतसाबी का दिन भी है। इस हवाले से हमने सोचना भी है। मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स ने अपनी ज़िम्मेदारियों का और जो हमारे इस्लाम के जो सुनहरे उसूल हैं उनका ज़िक्र भी किया और तुर्की के स्कॉलर ने रियासत की ज़िम्मेदारी, बड़ा एक अहम नुक्ता उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इखलाकी बेदारी के लिए काम करे और रियासत ही इसकी एक रिस्पॉन्सिबल होती है और डेफिनेटली एक बड़ा अहम ये आज मुकालमा हुआ है और ये मुकालमा पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना है और इससे हम क्या नताइज अख़ज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बात यहाँ पे बड़ी अहम है कि हम इस्लामोफोबिया की भी बहुत बात करते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया है और इस तहज़ीब के गालिब आने का ख़तरा है वेस्ट को और मग़रिब को। क्यों है इस तहज़ीब के गालिब आने का ख़तरा और क्यों लोगों को डराया जाता है? मैं एक हवाला दोबारा आपको देना चाहूँगा, मैंने बारहा इसका ज़िक्र किया है। इमाम काबा जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने भी इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि हमने अपने इस्लामी तालीमात की तशरीह सही अंदाज़ में नहीं की है कि इस्लाम क्या है, उसकी तालीमात हैं क्या। मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुख्तलिफ़ इंटरप्रिटेशंस पूरी दुनिया में की गई और हमने ख़ुद जो करना था वो हम कर नहीं सके। हमारी अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हम पूरी अहसन तरीके से अदा नहीं कर सकते। इसी हवाले से आज का पैनल मैं तारुफ़ करवाता चलूँ।
ہم پہلے مہمان ہیں عظیم چودھری صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہیں، دفاعی امور کے ماہر ہیں، سیاسی امور کے ماہر ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ملک کے ممتاز ماہر معاشیات ہیں اور اس کے علاوہ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں. آپ کا تعارف کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو ہر شخص جانتا ہے، بخوبی سمجھتا ہے. کوئی تھوڑا آپ کا کرٹیکل بھی ہوتا ہے پوائنٹ آف ویو، لیکن آپ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. اس لیے آپ کی اس آج کے پروگرام میں اور خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے بڑا اہم آپ کا کنٹریبیوشن ہے، اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے. خورشید ندیم صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی اور ممتاز مذہبی اسکالر، پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ کا عرصہ دراز سے آپ منسلک رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اور ہم خورشید ندیم صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. خورشید ندیم صاحب، ایک اس پہ طویل بحث کی جا سکتی ہے، اخلاقی بیداری پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرمودات پہ اور اسلام کے تشخص پہ. پوری دنیا میں اسلام کے تشخص کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، مختلف اینٹی تھیسس پہ کام کیا گیا. آپ سب سے بہتر جانتے ہیں اس وقت کیا وجہ ہے کہ اسلام ایک وقت غالب آیا تھا لیکن اب اسلام پہ غلبہ ہے. کیوں؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا اس کا پس منظر ہے؟ کہاں کوتاہیاں ہیں؟ کہاں ہم اپنی ماضی کی تلخیوں سے سیکھے نہیں ہیں یا ہم اسلام کی صحیح تشریح پیش نہیں کر سکے؟ خورشید ندیم صاحب. اسلام تو خیر کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا، یہ مسلمان ہیں جو مغلوب ہوئے. ہم جب اس کی بات کرتے ہیں کہ فلاں دور میں برا وقت آیا تو اصل میں اس سے مراد ہوتی ہے کہ مسلمانوں پر برا وقت آیا. اسلام تو خدا کی آخری ہدایت ہے، بے شک. اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تعلیمات ہیں، اس پہ تو غلبہ آنے کا سوال ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کی صبح تک اللہ کی طرف سے آنے والا دین ہے، اس کو تو زندہ رہنا ہے، اور اگر وہ زندہ نہیں رہے گا تو اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہو. اس لیے اس پہ تو زوال کا سوال ہی نہیں ہے. اصل میں یہ مسلمان ہیں جو تاریخ کے مختلف ادوار میں عروج و زوال سے گزرتے رہے ہیں، اور اس میں دو باتیں جو ہیں وہ پیش نظر رہنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا جو اصول اللہ تعالیٰ کی ایک سنت دنیا میں رائج ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو سب کے لیے یکساں ہے. آپ دنیا میں ترقی کرتے ہیں اگر آپ کے پاس مادی اسباب ہوتے ہیں، مادی وسائل ہوتے ہیں، دنیا کی طاقت آپ کے پاس ہوتی ہے، مادی قوتیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، تو پھر آپ مادی طور پر دنیا میں عروج حاصل کریں. آپ محنت کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت کریں اور آپ کو نتیجہ نہ ملے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے یکساں ہے. ایک بچہ غیر مسلم ہے اور ایک بچہ مسلمان ہے، دونوں امتحان کی تیاری کرتے ہیں. مسلمان بچہ نہیں پڑھتا، غیر مسلم بچہ پڑھتا ہے، تو غیر مسلم بچہ ہی کامیاب ہوگا. اسی سے قوموں کے عروج و زوال پر آپ قیاس کر سکتے ہیں. مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ ہوا کہ وہ کام جو کرنا تھا، علم کے ساتھ رغبت تھی، دنیا کی قوتوں کو تسخیر کرنا تھا، وہ چھوڑ دیا. ہم نے ایک طویل عرصہ جو دنیا میں گزارا وہ ایسا گزارا کہ ہم محض دریوزہ گرے آتش بیگانہ، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، دوسروں کی آگ سے اپنے آپ کو گرم کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو اس کی وجہ سے ایک ڈپینڈنس ہمارا بڑھتا چلا گیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا ڈپینڈنس، علم کا ڈپینڈنس، اور پھر معیشت کا ڈپینڈنس، جو اس کا لازمی اور ناگزیر نتیجہ تھا. صحیح. اور اس کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم وہ اخلاقیات جس کے اصل میں ہم وارث تھے، اور اسلام ہو یا دنیا کا کوئی اور مذہب ہو، اس کی اصل کام ہے لوگوں کی اخلاقی تطہیر، تزکیہ نفس جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں. ہم نے وہ اخلاقی تطہیر نہیں کی، نہ انفرادی سطح پہ نہ اجتماعی سطح پہ. آپ دیکھیے کہ ہماری قومی زندگی میں، ہماری انفرادی زندگی میں، دنیا بھر میں مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اخلاقیات کے معاملے میں بہت پیچھے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو ہمارا اثاثہ دو چیزیں تھیں، ایک اخلاقی قوت جو اللہ کے پیغمبروں کے توسط سے اور آخری اور مکمل شکل میں ہمیں مل گئی تھی، ہم اس کے وارث نہیں بنے. اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں ترقی کے جو عوامل ہیں، جو دنیا میں اللہ کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں، ہم اس پر بھی پورا نہیں ہوتے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. بنیادی چیز جو ہے اس میں اخلاقیات ہے. اخلاقی تعمیر اگر ہو، اخلاقی قدریں اگر مستحکم ہوں، تو پھر مادی طور پہ اگر ناکامی بھی ہو تو اس کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی مرحلے پر دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کے اندر ول ہے، آپ کے اندر اخلاقیات زندہ ہے، آپ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرتے ہیں، آپ کرپشن جیسے چیزوں سے بچتے ہیں، پھر اس کی پورا امکان ہوتا ہے کہ آپ کبھی زوال کا شکار ہوں تو دوبارہ سے عروج پا لیں. تو میرا تاثر تو یہ ہے کہ یہ دو چیزیں تھیں، اخلاقی قوت اور مادی قوت. ہم دونوں میں
ایکسل نہیں کر سکے، ہم دونوں میں کسی بہتر مقام کا اظہار نہیں کر سکے. جہاں ہم نے کیا اس میں ہم کامیاب بھی رہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مکمل ناکامی ہوئی. بہت ساری چیزیں بس میں پاکستان نے بہت ساری چیزیں ہم نے تاریخ میں ظاہر ناکامیاں بھی ہوئیں، لیکن ہم نے سیکھا. 1970 میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا دفاع کمزور ہوا، تو ہم نے پھر اپنے آپ کو ایک ایٹمی قوت بنا لیا. یہ قوت ہم نے حاصل کی محنت سے، لگن سے، اور دنیا کے وہی اسباب ہیں جس کے تحت دنیا ترقی کرتی. ہم نے بھی کی. ہم نے اس میں ایک اچیومنٹ حاصل کی. ہم عالم اسلام کی پہلی اسلامی جو نیوکلیئر پاور بن گئے. تو کہنا یہ ہے کہ اچیومنٹس بھی ہوئیں، ہم نے کچھ بہتری بھی کی، لیکن اصول وہی ہے. جو اچیومنٹ ہم نے کی محنت کی وجہ سے کی، لگن کی وجہ سے کی، اور وہ اللہ کا اصول وہی ہے ساری دنیا کی قوموں کے لیے. صحیح. تو اچھا آج بھی ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا اہم نقطہ آپ نے خود بھی بتایا. اب ہم اس کی کچھ سلوشنز کی طرف بڑھتے ہیں. آپ لوگوں کی تجاویز بڑی اہم ہوتی ہیں، آج بھی بڑی اہم ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور آپ کا نقطہ نظر بھی جاننا چاہوں گا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ میں اپنے اس الفاظ کو بھی واپس لیتا ہوں. مسلمانوں کے ساتھ اس وقت جو سلوک ہے اور جو سماجی ناانصافیاں ہیں اور دیگر معاملات ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم نے خیالات کا تبادلہ نہیں کیا، اپنے جذبات کا تبادلہ نہیں کیا، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کوئی ریلیجس ڈیبیٹس نہیں کروائی، یا ہم نے خود احتسابی نہیں کی، پیغام کو ہم نے پہنچایا نہیں؟ جیسے نبی آخر الزمان نے اپنا پیغام اپنے آخری خطبے میں اپنی امت کو پکارتے ہوئے کہا کہ اب آپ نے گھر گھر یہ پیغام پہنچانا ہے. کہاں آپ کو غفلت نظر آتی ہے؟ کہیں آپ کو کون سا گیپ نظر آتا ہے جسے فل کرنے کی ضرورت ہے؟ چار چیزیں ہیں جو بنیادی رہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کو جب ہم جانتے ہیں تو اسلام اگر قیامت کی صبح تک رہنا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ پر علیہ وسلم. نبوت کا، رسالت کا خاتمہ ہو گیا، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیمات جو آسمان سے ہدایت ہم کو ملنی تھی وہ مل گئی. اب ہم نے آنے والے حالات میں اپنی عقل، اپنی دانش سے فیصلے کرنے تھے، اور اس ہدایت سے روشنی پاتے ہوئے اجتہاد اور بہتری کی طرف جانا تھا. ہم نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے کوئی اجتہاد کا دروازہ، جو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، 500 سال سے اس میں بند ہے، انہوں نے زوال کے اسباب کا جائزہ لے کے بتایا. تو ایک تو بڑا ہم نے یہ ہوا کہ انوویٹو نہیں رہے ہم، اجتہادی بصیرت نہیں رہی، نہ دین کے معاملے میں نہ دنیا کے معاملے میں. دوسرا یہ ہے کہ ہم علم دوست کلچر نہیں پیدا کر سکتے. علم دوست کلچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم دنیا میں جہاں بھی پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں انسان کی مشترکہ میراث ہوتی ہے. تاریخ میں یہی ہوا ہے. یونان کا علم مسلمانوں میں آیا، مسلمانوں سے یہ علم مغرب میں گیا، مغرب سے پھر وہ دنیا پہ انہوں نے اسی طرح سے اقتدار حاصل کیا. تو علم جو ہے وہ انسان کی مشترکہ وراثت ہوتی ہے. ہم علم کے وارث نہیں بن سکتے، اور علم میں کوئی ایکسل، کوئی بہتری ہم نہیں دکھا سکتے. تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں جمہوریت نہیں آئی. مسلمان ملکوں کے اندر وہ جو پوٹینشیل اجتماعی دانش سامنے آنی چاہیے تھی، جو جمہوری معاشروں میں آتی ہے، وہ ہم نہیں سامنے لا سکے. مسلمان ملکوں میں بادشاہتیں رہیں، امریتیں رہیں، اور یا پاپائیت کی طرف ہم گئے، مذہبی امریتیں آئیں. اس کے نتیجے میں وہ جو پوٹینشیل سوسائٹی کا ہوتا ہے، دانش ہوتی ہے، وہ سامنے نہیں آ سکی. جہاں کی مسلم دنیا میں آپ تھوڑا بہت دیکھتے ہیں وہ جمہوری ملکوں میں ہی ہو سکی. ٹھیک ہے. غیر جمہوری ملکوں میں یہ نہیں ہو سکتی. دنیا میں یہ تیسرا جو چیز تھی، لوگوں کا پوٹینشیل جمہوریت، وہ ہم نہیں لا سکے. چوتھی چیز جو ہوئی وہ ہماری اخلاقی کمزوری تھی. ہم نے اخلاقی طور پر بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اپنے آپ کو ہم آگے نہیں لے جا سکے. تو یہ 4-5 بڑے اسباب ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویری شارٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے جمہوریت کا ذکر بھی کیا. کیا اسلام میں جمہوریت کی یہی مفہوم ہے؟ کیا یہی کرائیٹیریا ہے، یہی تشریح ہے جس جمہوریت کی ہم بات کریں یا آپ بات کر رہے ہیں؟ جمہوریت اصل میں ایک کلچر کا نام ہے. جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ سوسائٹی کے اندر اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے، سوسائٹی کے اندر دلیل اور استدلال کی بنیاد پر بات کو مانا جائے، اجتماعی فیصلے اجتماعی دانش سے ہوں، سیاسی قوتوں اور سیاسی اقتدار کے فیصلے عوام کی مرضی سے ہوں. یہ 4-5 چیزیں ہیں جو مل کے جمہوریت بنتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے خورشید صاحب اور اپنی تجاویز پیش کر رہے تھے، ممتاز مذہبی اسکالر. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. انتہائی اہم موضوع ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ قومی سلامتی کی منظوری دی گئی ہے. تمام سٹیک ہولڈرز، عسکری قیادت، سیاسی قیادت اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کی رائے اس میں لی گئی ہے. لیکن اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ معاشی تحفظ کو یقینی بنانا ہے، جو ہماری قومی سلامتی کی ضمانت ہے. اب معاشی تحفظ کس کا؟ ایک عام آدمی کا معاشی تحفظ کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی چیلنجز ہیں. جیو اکنامکس کی تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم جیو پالیٹکس سے کیسے دور رہیں؟ اور ایک جو بلاک پالیٹکس ہو رہی ہے، پاکستان نے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی بلاک پالیٹکس کا حصہ
نہیں بنے گا. جیو اکنامکس کو لے کر ہم لے لیں تو پاکستان شراکت داری چاہتا ہے ریجن میں پوری ایک پیسفل جو ہے وہ ریجنل کنیکٹیویٹی چاہتا ہے, اور نئے ممالک جو خاص طور پر اس وقت سی پیک کے شراکت دار نہیں ہیں ان کو شراکت دار بنانا چاہتا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا. سر یہ بتائیے گا جیو اکنامکس کا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا, اور خاص طور پر پاکستان اپنی ایک تصویراتی اہمیت رکھتا ہے, سی پیک لے لیں, ٹاپی لے لیں, کاسا لے لیں, پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت پاکستان پہ ہیں, اور پاکستان افغانستان کو لے کر بھی سنجیدہ اقدامات کر رہا ہے. کس طرح ہم اپنی اقتصادیات کو اور اقتصادی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں اور ایک عام آدمی کے معاشی تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہماری قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ قومی سلامتی جو ہے, جس کو آپ نیشنل سیکیورٹی کہتے ہیں, یہ آپ کی معاشی سیکیورٹی سے منسلک ہے. اگر آپ معاشی طور پہ مستحکم ہوں گے تو آپ نیشنل سیکیورٹی آپ کی مستحکم ہوگی. معاشی طور پہ اگر آپ مستحکم نہیں ہیں, کمزور ہیں, آپ دیوالیہ کی طرف جا رہے ہیں, تو نیشنل سیکیورٹی آپ کی کبھی بھی مضبوط مستحکم نہیں ہو سکتی. اب یہ جو نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے اس کو اپروو کیا گیا ہے, یہ بہت ہی ضروری ہے کسی بھی ملک کی نیشنل سیکیورٹی. اور نیشنل سیکیورٹی ملک کے ساتھ ساتھ ایک کامن مین کی بھی نیشنل سیکیورٹی ہے کہ ہم اس کو وہ تحفظ دے رہے ہیں, وہ قانون کی بالادستی اس کو مل رہی ہے, تعلیم و صحت کی بنیادی سہولتیں مل رہی ہیں, یہاں تک جاتی ہے. پلس پھر وہ براڈر ایمبٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ملک کی سیکیورٹی ہے, اس کے بارڈرز کی سیکیورٹی ہے, اس کے 4 جو بارڈر ہیں اس کی سیکیورٹی ہے. اب اس میں اگر آپ کے پاس معاشی طور پہ کمزور ہیں تو آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں جو آپ کی فوج کو منیمم ڈیٹرنٹ کے لیے چاہیے. آپ کی فوج کو جو اسلحہ رکھنا ہے, جو اس کو وسائل کی ضرورت ہے, تو وہ ریونیو کما کے دے گا ملک, تو اس میں سے اس کا حصہ جائے گا. اور ایک منیمم لیول ہوتا ہے جسے آپ منیمم ڈیٹرنٹ لیول کہتے ہیں, وہ مینٹین کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی معاشی پالیسی اچھی نہیں ہے, آپ کی کراپ فیل پہ فیل ہوتی جا رہی ہے, آپ کا روپیہ 200 سے اوپر چلا گیا, قرضوں کی ادائیگی وقت پہ نہیں ہو رہی, یا ہو رہی ہے تو بڑی مشکل سے, کیونکہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے, مارک اپ کی پیمنٹ بڑھ گئی ہیں, اس صورت میں آپ پہ ڈیفنس کے بجٹ کٹ کرتے ہیں, آپ ڈیفنس کو وہ وسائل نہیں فراہم کرتے جو اس کو مطلوبہ ہیں, جو ضرورت ہے, اور پھر وہاں کمپرومائز ہوتا ہے نیشنل ڈیٹرنس کے اوپر. تو وہاں پہ یہ بات, اس سب کا لب لباب یہ ہے کہ ملک کو معاشی طور پہ مستحکم رکھنا ہمارے لیے, ہماری حکومت کے لیے, اسٹیٹ کے لیے بہت بہت ضروری بھی ہے, اس کی ذمہ دار بھی ہے, کیونکہ اس کے مستحکم ہونے سے ہی آپ کی افواج کا اور ملک کے کامن مین کا جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی اس کو آپ فراہم کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا عام نکتہ یہ جس کی آپ نے ابھی بات کی, ہم جیو پالیٹکس کی بھی بات کرتے ہیں. یہ تو فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے. نئی فارمیشنز ہو رہی ہیں, نئے بلاک بن رہے ہیں, لیکن ایک نکتہ یہ بھی بڑا یہاں پہ عام ہے, کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے نیچرل الائز کے ساتھ بلاک کا حصہ بھی بننا پڑے گا, لیکن کہیں پہ ہم چین اور امریکہ کی سر جنگ کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے. تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دنیا میں اگر آپ ماڈل دیکھیں تجارت کے, تو ریجنل ٹریڈ جو ہے وہ کامیاب ترین ماڈل ہے. ڈاکٹر سجاد, ریجنل ٹریڈ میں آپ دیکھیں نافٹا کا جو ہے امریکہ, میکسیکو اور کینیڈا کا 68% ٹریڈ آپس میں ہے. یورپین یونین کا بلاک, EU بلاک دیکھیں 27 ممالک کا, 53% ٹریڈ ان کی آپس میں ہے. آسیان کے بلاک کو آپ دیکھیں 26% ٹریڈ ان کی آپس میں. ہمارا جو سارک کا بلاک ہے اس کی صرف 5% ٹریڈ ہماری. لہذا ہم اپنے ریجنل ٹریڈ کو ایکسپلور نہیں کر سکے, ہم اپنے ریجنل ٹریڈ کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے. اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کہ اس خطے میں 2 ممالک کی جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ, سفارتی تعلقات اور ڈپلومیٹک تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں, لہذا اس نے ریجنل ٹریڈ کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا.
حالانکہ ہم نے سافٹا ایگریمنٹ سائن کیا تھا, ایک دوسرے کو ڈیوٹی کی مراعات دی تھیں اور اس کو ہمیں پھیلانا چاہیے تھا, لیکن ہم نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, تو میں اب ڈاکٹر صاحب ہمارا میں آتا ہوں ویری ایشین شارٹ, میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. میں جنرل صاحب آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گا, میں معذرت بھی چاہوں گا, آپ کو تھوڑا سا انتظار بھی کرنا پڑا کیونکہ ہمارے کچھ موضوعات ایسے بھی ہیں, آج نیا سال بھی ہے. ایک تو میں ونس اگین سب کو ایک مرتبہ نئے سال کی مبارکباد انکلوڈنگ جنرل صاحب آپ کو بھی دینا چاہوں گا. یہ بتائیے گا سر, اس وقت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ان دا ہسٹری آف پاکستان پہلی مرتبہ اس کی منظوری دی گئی ہے اور ایک عام آدمی کے معاشی تحفظ کو یقین دلایا گیا ہے کہ اس کو یقینی بنائیں گے, جو ہماری قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ہے. اب جیو اکنامک اور جیو پالیٹکس, اب یہ دو کہیں پہ لازم ملزوم بھی ہے, اور کہیں ہم جیو اکنامکس کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم جیو پالیٹکس سے دور ہو سکتے ہیں, کیوں اور کیسے؟ یہ بحث جو ہے میرا خیال ہے کہ جیو اکنامکس آگے ہونی چاہیے, جیو پالیٹکس یا ایون جیو اسٹریٹجی, اس کو تو حل کر چکے ہیں جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ آج کل جیو اکانومی کا دور ہے. میرے بھائی, جب سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے جیو اکنامکس ہی کا دور ہے. انسان وسائل ہی کے پیچھے بھاگتا ہے, وسائل ہی کو بڑھانے کے لیے سارے کام کرتا ہے, چاہے وہ کوئی نیشن ہو چاہے وہ انڈیویجول ہو. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جی اب ہم جیو اکنامکس کی طرف آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ بڑا بیلنس ہونا. دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں اچھے تعلقات ہوں گے تو تجارت ہوگی نا, بالکل تو اچھے تعلقات جیو پالیٹکس سے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر خالد منصور صاحب موجود ہیں, چیئرمین سی پیک اتھارٹی, ہمیں خصوصی ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ کا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں جیو اکنامکس کی بات کر رہے ہیں, پچھلے دنوں ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. بتائیں سر, یہ ریجنل کنیکٹیویٹی, سی پیک اور دیگر جو ہمارے منصوبے ہیں, اس سے ایک عام آدمی کی زندگی میں کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ شروع میں ہم نے یہ بات بارہا کہتے رہے تھے کہ جب یہ ٹریڈ کانوائز یہاں سے گزریں گے تو ہماری جو پورے پاکستان میں اس وقت اکنامک سیکٹرز ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوں گے, ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے گی, 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ملازمت ملے گی. سی پیک کو لے کر کتنا کام ابھی تک ہوا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اچھا پہلے تو جی میں ایک ذرا چیز آپ کی بات کلیئر کر دوں کہ اگر آپ سی پیک کو بھی دیکھیں تو جس طریقے سے ہمارا فریم ورک چائنا کے ساتھ سائن اپ ہوا تھا تو اس میں مین آبجیکٹو تھے سی پیک وچ از چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں مین ایمفیسس جو تھا وہ ریجنل کنیکٹیویٹی پہ تھا. اور اس میں اگر آپ چائنا کی ٹریڈ دیکھیں تو وہ پوری دنیا کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس وقت وہ فرام ایسٹرن پارٹ آف چائنا سے اس کی ٹریڈ ہوتی ہے. اب یہ جو آلٹرنیٹ راؤٹ کریٹ ہوگا تھرو سی پیک, اس سے چائنا جو ہے وہ تھرو گوادر آل دا وے ٹو مڈل ایسٹ, یورپ اور افریقہ کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہو جائے گی. تو یہ ان کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی پیک میں جو فوائد پاکستان کو حاصل ہونے تھے, تو اس وقت تک جو فیز 1 ہے وہ الحمدللہ وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اس میں کوئی 5300 میگا واٹ پاور پلانٹ لگ چکے ہیں, اور انفراسٹرکچر کے اندر موٹر ویز اور اس کے بعد جو آپٹیکل فائبر ہے وہ لے آؤٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ کا یہ اورنج لائن کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور ویسٹرن الائنمنٹ کے اندر بہت ساری روڈز ہیں جو بلوچستان کے پسماندہ علاقوں سے اس کی کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. جی. اور تیسرا اسپیکٹ جو ہے وہ گوادر کا ہے, اور گوادر کے اندر بہت سے منصوبے ایسے ہیں جو پائے تکمیل تک یہاں پہنچ چکے ہیں یا ایڈوانس اسٹیجز آف کمپلیشن میں ہے, انکلوڈنگ اے ویری ہائی ٹیک ٹریننگ اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, 150 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اس کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی 25% کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو یہ ٹوٹل کوئی انویسٹمنٹ ابھی تک $25 بلین کی آ چکی ہے, اور اس میں جو پاور پروجیکٹس ہیں جو کمپلیٹ ہوئے ہیں 5300 میگا واٹ کے, اس کے اندر بے شمار لوگوں کو روزگار ملا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں یہ تقریباً 3 سال تک انڈر کنسٹرکشن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور 3500 میگا واٹ کی جو پروجیکٹس ہیں وہ ابھی بھی انڈر کنسٹرکشن ہیں. ٹھیک ہے. جس کے اندر ہزاروں پاکستانی جو ہیں لانگ وتھ چائنیز ان کو روزگار ملا ہے. ٹھیک ہے. اب اس وقت ہم فیز 2 کے اندر جو ہے وہ ٹرانزٹ کر چکے ہیں, اور فیز 2 کے اندر 10 جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں جس کے اندر ایگریکلچر سے لے کر سوشل اکنامک تک
ملٹیپل ہمارے پاس سیکٹرز ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر جتنے پروجیکٹس ہونے ہیں وہ درجنوں پروجیکٹس ہیں جو ہر سیکٹر کے اندر ہونے ہیں، اور وہ اب ڈیولپمنٹ سے ایگزیکیوشن میں جا رہے ہیں ان اسپیشل اکنامک زون. اور اس وقت ہمارا فوکس 5 اسپیشل اکنامک زون یا فری زون پہ ہے، ٹھیک ہے جبکہ یہ جو روڈ میپ ہے سی پیک کا یہ 2015 سے جو شروع ہوا تھا وہ 2030 تک چلے گا. اور اس طریقے سے جیسے ہی ہمارے فیز 2 کے اندر ہم امبارک آن کریں گے اور جو انڈسٹریلائزیشن والا ہمارا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا یہ آپ سے چاہوں گا، بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے یہ اکنامک زونز، کیونکہ آپ نے بالخصوص بلوچستان کا ذکر کیا، ویسٹرن الائنمنٹ کا آپ نے ذکر کیا، تو بلوچستان کا ایک اکنامک زون ہے، اور یہ آپ سے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ پوچھا تھا، باقی اکنامک زونز پر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن جو بوستان اکنامک زون ہے اس پہ کب تک کام شروع ہو سکتا ہے؟ بھائی اس میں دیکھیے 1000 ایکڑ کی لینڈ ہے جو ان کو ایلوکیٹ کی ہے، 200 ایکڑ ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر جو انویسٹرز ہیں انہوں نے آلریڈی اپنی جو ہے الاٹمنٹ کرنی شروع کر دی ہے، اور اس کے اندر ورائٹیز آف سیکٹر ہیں جس کے اندر اب یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کاروبار شروع کریں گے. اور حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اکنامک زونز ہیں جس کے اندر جو خیبر پختونخوا میں رشاکائی ہے، پنجاب میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے، سندھ میں ڈھابے جی ہے، اور اس کے بعد کوئٹہ میں بوستان ہے، اور لاسٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ گوادر میں فری زون ہے، وہ بھی بلوچستان میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے اور بلوچستان کا جو فری زون ہے جو پہلے صرف 60 ایکڑ پہ تھا، 60 ایکڑ پہ تھا، اب اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے لاسٹ جولائی میں 2200 ایکڑ اور فیز 2 کا افتتاح کیا ہے. ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے ملٹیپل انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ ہو کے ایگزیکیوٹ ہونے جا رہی ہے، انکلوڈنگ یہ جو چائنا کی جو انڈسٹری ہے جو کہ اب لیبر انٹینسو ہے وہ ریلوکیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ان اسپیشل اکنامک زون میں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خالد منصور صاحب، چیئرمین سی پیک اتھارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. میں نے عظیم چودھری صاحب کی طرف بھی جانا ہے، لیکن میں ڈاکٹر صاحب کیونکہ اب آپ نے بھی کافی انتظار کیا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ہم بات کرتے ہیں ملک کے اندر جو اوورآل معاشی صورتحال کے حوالے سے کس طرح ہمارے میئرز لیے گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کس حد تک سیٹسفیکٹری ہیں؟ ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب. ہلو جی ڈاکٹر صاحب. جی ہاں آواز دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ملک کی اکانومی ابھی ٹرانسفارمیشن اسٹیج میں ہے، اور چیلنجز یقیناً بہت زیادہ ہیں ہمیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ بہتر کارکردگی کے باعث ورتھ مینشننگ ہیں، جس میں ہماری ریمیٹنسز $30 بلین کی اوورسیز پاکستانی سے آئی ہیں. اس کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں خاص طور سے بہتر اضافہ ہوا ہے. اور خوشائن بات ہے کہ وہ تمام پروڈکٹ بیس اس میں اضافہ ہوا، یان میں بھی، ہوم ٹیکسٹائل میں بھی، نیٹ ویئر میں بھی، ٹاولز میں بھی، تو اور ڈینم میں بھی ہوئی ہے. تو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اضافہ ہوا ہے. FBR کے ہدائف جو 32% انہوں نے اس 6 مہینے میں جولائی سے دسمبر انہوں نے اضافی 285 بلین کے حاصل کریں. یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ یہ معاشی کارکردگی کا مظہر ہے کہ معاشی کارکردگی ہو رہی ہے تو آپ کو ریونیو مل رہے ہیں، اور اضافی ریونیو ٹارگٹ سے مل رہے ہیں، اور ایکسپورٹس بڑھ رہی ہے. اب اس میں مجھے جس چیز کی میں بہت منتظر ہوں وہ یہ ہے کہ 415 بلین روپیز کا مشین ٹف کے اگینسٹ سستی فائنینسنگ 2-3% پہ منگائی گئی تھیں، ایلسیاں کھولی تھیں جو اب آنی شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے فارن ریزرو پہ پریشر ہے کیونکہ امپورٹ کا بل بڑھ رہا ہے. وہ مشینیں لگنے کی سٹیج میں اب نیکسٹ منتھ سے شروع ہوں گی، اور پھر وہ چلیں گی تو یہ جاب کریشن ہوگا، نئی ملازمتیں ملیں گی، ایکسپورٹ سرپلس وہاں سے بنے گا، اس میں آپ کا اضافہ ہوگا، آپ کو ریونیو ملیں گے، اور ایک کک سٹارٹ ہوگا ملک کی اکانومی کو. بیکاز آف جو 2 سال میں ہم نے بڑی پتھر رکھ کے دل کے اوپر 400 ارب روپے کی سستی فائنینسنگ سے
سرمایہ کاری کی ڈاکٹر اجازت دی صاحب تھی، جس میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت سرمایہ کاری شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا، آپ اسٹوڈیوز تشریف لے کر آئے. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب کراچی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا. عظیم چودھری صاحب میری معذرت بھی آپ قبول کر لیجئے گا کیونکہ آج بہت سارے موضوعات جو ہیں وہ ہمارے لیے اکٹھے ہو گئے، نیا سال بھی ہے. آپ کو میں ابھی دوبارہ ایک مرتبہ نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. سر دیکھیے اوورآل صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے. ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا 2022 کا سال جو ہوگا معاشی اہداف کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے بڑا اہم سال قرار دیا جا رہا ہے. سی پیک کو لے کے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی ڈاکٹر خالد صاحب نے بھی بات کی، اکنامک زون ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں. بلوچستان کا میں اس لیے پوچھتا ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی بلوچستان سے، تو وہ پسماندگی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے وہ سوال بھی بنتا ہے. اوورآل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پاکستان سی پیک کو لے کر دشمنوں کو بھی بھگت رہا ہے، سی پیک کے مخالفین کو بھی بھگت رہا ہے، اور پیرالل اپنی معاشی جو پالیسی ہے اسے بھی آگے بڑھا رہا ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ نیا سال پورے ملک کے لیے رحمت کا آمین باعث آمین. ہو، اور ہمارے ہاں امن ہو، استحکام ہو، جمہوریت مستحکم ہو، اور وہ تمام چیزیں جو ہم چاہتے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے لیے آمین آسان ہو آمین. جائے. بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے، معاشی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اور دفاعی طور پر بھی. اگر ہم بلوچستان کے معاملات کو ٹھیک کر سکے اور وہاں پر موجود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم زمین کے اوپر لے آئے اور ان کو لوگوں کے استعمال میں لے آئے، تو پاکستان کو 4 چاند لگ جائیں گے. اور اگر ہم یہ نہ کر سکے، جس طرح ماضی میں ہم بہت دفعہ کوشش کر کے نہیں کر سکے، تو پھر ہمارے لیے ایک افسوس کا مقام ہوگا. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ جس سیکیورٹی کی آپ بات کر رہے تھے، اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی پہلی 25 کلازز کو پڑھ لیں اور اس میں ریاست اور افراد کے جو فرائض ہیں دونوں کے، ان کا تعین ٹھیک طرح سے کر لیں اور ان پر عمل کر لیں، تو کسی نئے ہمیں عمرانی معاہدے کی یا کسی نئی پالیسی کی ضرورت نہیں ہوگی. اس میں معیشت کی بات بھی ہے، اس میں سماج کی بات بھی ہے، اس میں روزگار کی بات بھی ہے، اس میں صحت کی بات بھی ہے، اس میں ریاست کے استحکام کی بات بھی ہے، اس میں دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کی بات بھی ہے، اس میں دین کی بات بھی ہے. اس میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جن کا ہم 50 دفعہ بھی ذکر کریں تو وہ 25 لائنوں میں 50 لائنوں میں جو سمو دیا ہوا ہے، اب ہم اس کو صرف آگے بڑھا سکتے ہیں. اور آگے بڑھانے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تحمل، وہ ہے برداشت، وہ ہے ہمارے پاس حوصلہ، کہ ہم حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ہم امت مسلمہ کے ایک بڑے ملک ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنے آپ کو ایک ایسا مسلمان ثابت کریں کہ جو تحقیق کر سکتا ہو، جو علم حاصل کر سکتا ہو، جو اس جستجو میں رہے کہ جس جستجو کے نتیجے میں ہم نئی تحقیق کو، سائنس کو، ٹیکنالوجی کو آگے لے کر بڑھ سکیں. یہ جو ہم نے نیوکلیر بنایا یہ ٹیکنالوجی ہی کی وجہ سے ہے، لیکن ہم اب اس طرح علم حاصل نہیں کرنا چاہتے جس طرح مغرب نے کیا. ہم مغرب کی نظام کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، تنقید بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے کوئی نظام نہیں بنا سکے. پوری مسلم دنیا کے اندر ہم اسلامی طریقہ کار کے مطابق کوئی ایک طرز حکومت طے نہیں کر سکے کہ ہم کیا کریں. جس اجتہاد کی بات کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے ہمارے علماء، جیسے آپ نے کہا آج پرائم منسٹر نے گفتگو کی ہے، ہم اجتہاد کی طرف جائیں، ہم ایک اپنا نظام پیدا کر لیں. اگر ہم اپنا نظام پیدا کر لیں گے اور اس میں ہم اپنے انسانوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو سہولت دیں گے، انصاف دیں گے، مساوی حقوق ہوں گے، مساوی حقوق ہوں گے جو ہونے چاہیے. جس میگنا کارٹا کی بات کی جا رہی ہے وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی تھی. اس کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں اور اپنے دین پر عمل کریں. اس کے نتیجے میں سیاست بھی ہوگی، معاشرت بھی ٹھیک ہوگی، معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. چونکہ ہم اچھا، آپ نے اپنے ابتدائیے میں چودھری صاحب بڑی ایک اہم بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہمیں مل کر کام کرنا ہے، ہم نے اپنی تلخیاں، اور فواد چودھری صاحب نے اپنی ٹویٹ میں بھی آج اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنی تلخیوں کو بلانا ہے. کون انیشیٹ کرے گا سر یہ تلخیاں بلانے کے لیے؟ سجاد بڑا بھائی کرتا ہے انیشیٹ، حکومت بڑا بھائی ہوتی ہے. یہ بات اپوزیشن کئی دفعہ کہہ چکی. حکومت کو چاہیے
کہ وہ ایسی اپرچونٹی پیدا کر دے اسپیکر کے ذریعے کہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوں. معیشت کی صورتحال ہم سب جانتے ہیں, اس پر ایک اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے کہ یہ مشکلات ہیں, ان کے حل کے لیے یہ کچھ کرنا ہے, ان پالیسیز کو 20 سال کے لیے ہم امپلیمنٹ کریں. یعنی ایک چارٹر آف اکانومی ٹائپ کا ایک ضرور چاہیے, ہر صورت چاہیے. ادروائز ہمارے ہاں جو معاملات ہیں ان معاملات میں تو ہم رسا کشی میں اور کھینچا تانی میں چلے گئے ہیں. پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے کے لیے بھی ایک اعتدال پسند طبیعت چاہیے, اور ایک کنسنسس کی ضرورت ہے. اس کی تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے, اور وہ پارلیمنٹ سے ہوگا, وہ لوکل باڈیز سے ہوگا. لیکن پارلیمان کی بے توقیری کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے. غیر پارلیمانی گفتگو, وہ جو میں نے الفاظ کے چناؤ میں اتنی بے باک گفتگو ہوتی ہے, وہ لوگ حیران ہوتے ہیں جو میں کہ نے آپ سے کہا نا کہ ہمیں اپنے اندر اعتدال پیدا کرنا چاہیے. کہاں ہے ہمارا دین ہمیں کہیں سکھاتا ہے کہ ہم غصہ کریں؟ غصہ تو عقل کو کھا جاتا ہے. بالکل ہمیں تو غصہ نہیں کرنا, ہمیں تو تحمل کے ساتھ, برداشت کے ساتھ. ایون ابتدائی دنوں میں تو ظلم برداشت کیا جاتا تھا, اب ظلم برداشت کرنے کو کوئی نہیں کہتا, لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ میری بات سنیں. اگر آپ کو اپنی بات کہنے کا حق ہے تو میری بات سننے کا بھی آپ کا فرض ہے. یہی میرے اوپر بھی ہے, اور پارلیمنٹ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. دیکھیں پارلیمنٹ میں جب ہم رپورٹنگ کرتے تھے تب کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا ہوتا تھا, فاضل رکن کہا جاتا تھا. اب انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, تھپڑ مارا جاتا ہے. ہماری ہی پارلیمنٹ میں ہم نے ڈپٹی اسپیکر کو کرسی مار کے مار دیا ہوا ہے. ہمیں آگے جانا چاہیے, ہمیں سیکھنا اچھا چاہیے. یہ سب پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے, اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا معیشت آگے نہیں بڑھے گی. جب تک معیشت آگے نہیں بڑھے گی ہم معاشی طور پر خود مختار نہیں ہوں گے. جب تک ہم معاشی طور پر خود مختار نہیں ہوں گے ہمارے ہاں سیاسی نظام استحکام پذیر نہیں ہوگا. جب تک سیاسی نظام استحکام پہ لے کر آنا ہے تو پھر ہمیں اپنے سیاسی استحکام کے لیے یہ سارے کام سائملٹینیسلی کرنے پڑیں گے. ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی ہے, ہمیں اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی ہے, ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو بھی سنوارنا ہے, ہمیں اپنے بزرگوں کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے. ہمیں وہ تجربہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی روشنی میں, اور وہ جو مشکل وقت ہم نے کاٹا ہوا ہے اس کی روشنی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور آگے بڑھنے کے لیے راہ میں پڑے ہوئے پتھر انسان ہی اٹھایا کرتے ہیں. ہماری راہ میں بہت پتھر ہیں, ہم ہی کو چننا ہے. اور اگر ایسا ہم کر گئے تو پھر ہم دنیا میں سرخرو ہوں گے, اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو پھر قوموں کے عروج و زوال کی کہانیاں قرآن میں بھی ہیں اور تاریخ میں بھی ہیں, جانے کہیں ہم کھو نہ جائیں. ہمیں کھونے سے بچنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ. اب گفتگو کو سمیٹتے ہیں. عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, خورشید ندیم صاحب ممتاز مذہبی اسکالر نے ہمیں جوائن کیا تھا, ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب ماہر معاشیات, ڈاکٹر خالد منصور صاحب چیئرمین سی پیک, اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس شو کا حصہ بنے اور آپ اپنی قیمتی تجاویز سب کے سامنے رکھیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.